बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, किसी भी बहरान में, किसी मुश्किल वक्त में हुकूमत की अहम जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने अवाम का ख्याल रखे और उस मुल्क में बसने वाले लोगों की ज़रूरियात उसके पेश नज़र हों। कोई भी क्राइसिस आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, लेकिन हुकूमत की पहली तरजीह ये होती है कि उस क्राइसिस से निकलने के लिए तमाम मनसूबबंदी के साथ साथ अपनी अवाम का, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का ख्याल रखा जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा, सियासी बहरान हो या मुल्क के अंदर कोई और आफत आ जाए, हुकूमत जितना अवाम को नज़रअंदाज करती है और मुख्तलिफ तबकात को नज़रअंदाज करती है, उसकी कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। कोरोना क्राइसिस आया और आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर जो वेलफेयर स्टेट्स थी, उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए खजाने खोल दिए। उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उन्हें तमाम तर कोशिशें बरोकार लाई गई। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा कि जो भी फंड्स रिलीज़ किए गए वो ऐसे दिए गए कि जैसे लोग भिखारियों को देते हैं। हम अपनी कौम को खड़ा करने के लिए, अपने इदारे खड़े करने के लिए, अपने वो लोग जो सोसाइटी के अंदर काम करते हैं, जिनकी वजह से सोसाइटी की तामीर होती है, जिनकी वजह से लोग अपने अंदर ये जुर्रत पाते हैं कि अपने इजहार भी कर सकें। क्योंकि आपने देखा कि मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, थिएटर हो, फिल्म हो, सिनेमा हो, ये वो चीज़ें हैं जो इस इंसानियत की तामीर करती हैं, जो आपको आगाही रखती हैं। भला आप किसी ड्रामे में बैठ के मज़ा देख रहे हो, लेकिन अगर आप कभी गौर करें, कुछ जुमले आपको ऐसे मिलते हैं जो इंसानों की ज़िंदगी बदल देते हैं। कुछ रहनुमाई ऐसी मिलती है जो आपके लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए पूरा असासा बन जाती है। इसके साथ साथ आपको ये बताया जाता है कि इस मुआशरे में खराबियाँ क्या हैं, उन खराबियों को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, मज़ाक के अंदाज में। थिएटर में भी आपको यही देखने को मिलता है। और जैसे ही ये कोरोना आया, बहुत से तबकात इससे मुतासर हुए। आज भी कई इदारे, कई कारोबार ठप पड़े हैं। लेकिन हुकूमत की तरजीहात जिस तरीके से आपके सामने हैं, उस पर बड़े से सवालात उठाए जा रहे हैं। तालीमी इदारों की अगर हम बात करें, वहाँ भी कोई ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस न करवाया जा सका, जिसकी वजह से काफ़ी अरसा तालिब इल्मों का ज़ाया चला गया। फिर कहा गया ऑनलाइन एजुकेशन होगी, फिर कहा गया इसका तरीक़ाकार हम वाज़े कर रहे हैं, SOPs को सामने ला रहे हैं, लेकिन आज तक भी कोई ऐसी वाज़े हिदायत आपको नहीं मिली होंगी। फिर थिएटर बंद कर दिए गए, फिर शादी हॉल्स बंद कर दिए गए, सिनेमा बंद कर दिए गए, और फिर जिस तरीके से मार्केटें खोली गई, उस पर भी बेशुमार एतराज़ात हुए कि आप छोटी दुकान को तो बंद कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े स्टोर्स अब खोलते हैं जहां शायद दाखिल होने वालों की तादाद हज़ारों में होती है। अगर एक स्टोर पे 10, 20, 30 लोगों से जाने से जानी नुकसान नहीं हो सकता, तो जहां हज़ारों लोग जाएंगे वहां कितना नुकसान हो सकता है। ये सारे SOPs तय करना हुकूमत की बात होती है। थिएटर के फनकार आपके और मेरे मुआशरे की जान हुआ करते हैं, जो आप तक मज़ा भी पहुँचाते हैं, आप तक इंटरटेनमेंट पहुँचाते हैं, इसके साथ साथ सोसाइटी की तामीर में भी अपना किरदार अदा करते हैं। काफ़ी अरसे से परेशान हैं, कोई SOP नहीं है उनके लिए, कोई हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, कोई उनको बताया नहीं जा रहा कि थिएटर खुलेंगे तो कैसे खुलेंगे। अगर किसी स्टोर में, बड़े स्टोर में जाके हज़ारों लोगों की वजह से कोरोना मुतासरीन उससे बच सकते हैं, तो किसी एक थिएटर में अगर 100 बंदे बैठ के SOPs पर अमल दरामद करते हुए कैसे इस रोज़गार को नहीं चलाया जा सकता, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और आज मेरे साथ मौजूद है एक बड़ा अहम पैनल। मेरे बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के नामवर फनकार, अदाकार, एक बेहतरीन इंसान और एक बहुत अच्छे दोस्त, जनाब मेरे बड़े भाई इफ्तिखार ठाकर साहब। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नामवर अदाकार कैसर पिया साहब। कैसर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उनके साथ ताहिर अंजम साहब, मुल्क के मारूफ फनकार, इनको आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, थिएटर में देखते हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इफ्तिखार ठाकर साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँ, गवर्नर पंजाब से आपकी मुलाकात भी हुई फनकारों की, कोई पॉलिसी वाज़े अभी तक नहीं है। क्या हुकूमत को एहसास नहीं है कि एक फनकार ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसके वसाइल की भी कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनका कारोबार इसी तरीके से बंद रहेगा तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, घर का चूल्हा कैसे चलाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले इंतहाई मशकूर हूँ नसरुल्लाह साहब कि आप और अनीक साहब जो एक प्रोग्राम करते हैं प्याम सुबह, आपने दीन की बड़ी खिदमत की है और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका। और मैं चूँकि कोई ऐसा तज्जिया गार नहीं हूँ कि मैं कोई ऐसी बात कर सकूँ इस मामले में, या तो मेरे अंदर रऊफ़ कल आसरा साहब की या फिर सलमान गनी साहब की रूह आ जाए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत पिछले 2 साल से है और इंसाफ का फुकदान है, कोई फ़ैसला इनका दुरुस्त नहीं हो रहा। अभी 4 महीने से ये मामला चल रहा है सर। बहुत सारी जगहें खुल गई हैं। मैं ऐसे मॉल जानता हूँ जहाँ हज़ारों लोग रोज़ एंटर होते हैं और आउट होते हैं।
اور ان کو کھول دیا گیا اور 4 ادارے جو ہیں وہ بند ہیں. سنیما بند ہے, تھیٹر بند ہے, شادی ہال بند ہیں اور اسکول بند ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں. میرے اندازے کے مطابق سر کم از کم 26,000 جو تھیٹر سے لوگ منسلک ہیں وہ بالکل اپنے گھروں میں بیٹھے. 26,000 لوگ ہیں پنجاب کے اندر. صرف لاہور میں 13 تھیٹر ہیں سر. میں نے حکومت پاکستان سے, گورنر صاحب سے کئی دفعہ استدعا کی ہے کہ حضور میرے پاس الفلا تھیٹر ہے مال روڈ کے اوپر, اس کے اندر ٹوٹل 400 چیئر ہیں سر, 400 لوگ انٹر ہوتے ہیں. اگر ایس او پیز کے ساتھ اس ادارے کو کھول دیا جائے تو ہم 200 بھی نہیں کہہ رہے, ہم 150 لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ ہم 150 لوگوں کو فاصلے پر بٹھا کر اگر ان کا ڈپریشن ختم کر دیں گے. اس کرونا کی وجہ سے جو لوگ ہاسپٹلوں کے اندر چلے گئے ہیں, لوگ اس قدر بیمار ہو گئے ہیں, ذہنی مریض بن گئے ہیں. اس ساری 24 گھنٹے سر چینل کے اوپر جو ہے وہ کرونا, اتنے مر گئے, اتنے زندہ ہیں, اتنے مرنے والے ہیں, اتنی ٹینشن کی کیفیت ہے. اگر ہم ان لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں, ریلیکس کر سکتے ہیں, تو ہمارا ادارہ کیوں نہیں کھولا جا رہا؟ چلو اگر ایسا نہیں ممکن تو ان کے لیے جو پہلے آپ کے پاس بجٹ تھا آپ نے اس کو بڑھا کر 1 ارب روپیہ کیا. وہ 1 ارب روپیہ کہاں ہے؟ یا وہ 1 ارب تھا جس نے آپ سے بات کی تھی کہ بھئی ایسا کر دو اور وہ واپس چلا گیا ہے سعودیہ, تو اپنے پیسے ساتھ لے گیا ہے, تو چلو ٹھیک ہے. یہ صرف اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ان لوگوں کے لیے 1 ارب رکھا گیا ہے. سب سے پہلے جو بات ہے سر کہ ثقافت کا وزیر کون ہے, مجھے آج تک نہیں پتہ چلا سر. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, حکومتیں اتنی میرے سامنے بدلی ہیں, لیکن آج تک مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ نون لیگ کی حکومت میں ثقافتی وزیر کون تھا, پیپلز پارٹی کے دور میں ثقافتی وزیر کون تھا, اور آج ثقافت کا وزیر وہ کون ہے. اطلاعات و ثقافت اور یوتھ افیئر سارا اکٹھا کر سر دیکھیں اتنے لوگ جو ہیں 6 منسٹریاں یا 8 منسٹریاں کسی ایک بندے کو دی جاتی ہیں اور وہ ایک کبھی کام نہیں کر سکتا. اتنی منسٹریاں ہیں, جب آپ ہر منسٹری میں بیٹھ کے مل بانٹ کے کھاتے ہیں تو بھئی اس میں کبھی کھا لیا کریں. کھا ہی جاتے ہیں سب کچھ. جو لوگ بے روزگاری کی وجہ سے مر رہے ہیں, پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی سر, وائرل ہوئی, ایک خاتون جو تھیٹر سے منسلک تھی, وہ کہیں جھگیوں میں رہتی تھی. میں نے اس کی حالت دیکھی ہے. میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں سر ایز اے انسان, کتنا میں برداشت کر سکتا ہوں کہ ایک خاتون جو اپنے گھر کو چلانے کے لیے رات کو 2-2.5 گھنٹے کے لیے اپنی پرفارمنس کر کے اپنی فیملی کو پالتی ہے, وہ ان کی میت والی چارپائی کے اوپر بیٹھی اور رونا رو رہی ہے اور کسی نے نہیں سنا سر. ایک رابطہ بھی نہیں کیا سر, نیور سر. اتنی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تب بھی کوئی رابطہ سر. کیا ہوتا ہے کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی سیاسی آدمی ہیں سر. وہ ہمارے انتہائی پرانے دوست ہیں. جب ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, ہم سے ان کا تعلق تھا. وہ انڈیویجلی طور پہ, ذاتی طور پہ گورنر سرور صاحب اور ان کی وائف ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں سر. وہ ان کے لیے راشن کا بندوبست کرتے ہیں جس کا گورنمنٹ سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہوتا سر. وہ ذاتی طور پہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے, صرف ایک شخص ہے جس کا نام چودھری غلام سرور صاحب ہیں, اور وہ ان اداکاروں کے ساتھ ذاتی طور پہ سر وہ محبت کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. وہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی تھی کہ کوئی شرم ہوندی ہے سر, کوئی حیا ہوندا ہے, کچھ تے انسانیت ہوندی ہے. بھئی یہ لوگ کس طرح اپنا گزارا کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے نہیں آتا سر, کوئی نیور ایور. کیا سر پیا صاحب, یعنی حکومتی رویہ سچی بات, اس پہ بڑا دکھ بھی ہوتا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت سے لوگوں کو توقع یہ تھی کہ شاید لبرل گورنمنٹ ہے, وہ زیادہ تر اس میں لوگ ایسے ہیں جو فن کی قدر کرنے والے ہیں, اور ایک عمومی تاثر یہ تھا پڑھے لکھے ینگسٹر نہ ہو جائیں. پھر لوگوں کو اتنی مایوسی کیوں ہے؟ بھائی میں سب سے بڑا جیالہ مثلا آن ایئر لائیو کہہ رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کا تھا. مثلا جتنے بھی ووٹ بھی ڈالا. ہاں ووٹ, میں کینیڈا تھا اس وقت ہے نا. اچھا. کینیڈا میں جتنے بھی فنکار تھے نا 3-4, وہ نون لیگ, میں پی ٹی آئی, ہم لڑ رہے ہیں, میں جیت گئی پی ٹی آئی, میں بڑا خوش تھا کوئی چینج آئے گا. لیکن اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی کارکردگی دیکھ کے یا یہ جو ان کا سلوک دیکھ کے مجھے, میں کہوں گا کہ مجھے نواشی صاحب, شباشی صاحب بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں. اگر اس وقت وہ دونوں بھائی حکومت میں ہوتے تو شاید فنکاروں پہ ایسا کبھی وقت نہ آتا جو ان لوگوں نے
مثلا یہ فنکار جو تھیٹر کے فنکار ہیں نا ان کو یہ انسان سمجھ ہی نہیں رہے. مجھے لگتا ہے یہ سمجھتے ہیں یہ خود بڑے فنکار. جی 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 سر ایسے ہی ہے, کوئی ذاتی دشمنی پتہ نہیں کوئی کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی. مثلا وہ فیاض الحسن چوہان صاحب منسٹر تھے ہمارے, تھوڑا سا وہ کام کرنا چاہ رہے تھے. اچھا وہ ینگسٹر ہیں ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ اداکاروں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. چوہان صاحب نے بڑی کوشش کی, سوری میں ٹھاکر صاحب کی بات کاٹی, انہوں نے بڑا کام کیا, ہمارے کارڈ بنائے, میٹنگز کی یار کیسے حل کیا جا سکتا, ان کو بھی چینج کر دیا, یہ بھی ہمیں دکھ ہوا. اب کوئی ہے ہی نہیں سر پہ. ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے, ہم گورنر صاحب کے پاس گئے, وہ بڑے اچھے طریقے سے ملے. تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے بزار صاحب انہوں نے تو ملنا بھی گوارا نہیں سمجھا ہمیں نہ. اچھا ڈیلیگیشن سے ملے ہی نہیں, وہ ملے ہی نہیں, باہر گھبرا رہے تھے کہ بولنا پڑے گا. ہاں جی وہ بولتے نہیں ہے نا, وہ ان کا فیڈر گم ہو گیا تھا نا, تو اس لیے. تو یہ تو آپ بھی کم از کم انہیں بلا تو سکتے ہیں نا, فنکار کو یہ تو ہوتا ہے ٹریننگ کہ وہ خاموش لوگوں کو بھی بلا لیتا ہے. نہیں سر بولنا تو انہوں نے. سر دکھ اتنا ہے کہ بس سیل کہاں سے لائیں, ان کو ڈالیں بھی بولیں. ہاں ابھی جیسے ٹھاکر صاحب عالیہ چودھری جن کی ویڈیو وہ اس میں بھائی جان میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک عالیہ چودھری ہے. ابھی تھیٹر اگر نہیں کھلتے عید سے پہلے یا عید کے بعد تو بہت سی عالیہ چودھری اور بہت سے ایسے بندے ہیں جو آپ کو جھگیوں میں نظر آئیں گے. کچھ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں جو ٹھاکر صاحب ہیں یا ہم جیسے طاہر انجم صاحب ہیں. میں بس ہم بھی پریشان ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ایک آپ کا جو وسیلہ ہے, آپ کے گھر کا جو خرچہ جو رک جاتا ہے تو کتنی دیر آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں چاہوں گا کہ اللہ یا گورنمنٹ نو چک لوے یا ہدایت دے دے, بس پنجابی میں یہی بول سکتا ہوں جتنا پریشان ہیں. باقی عمران خان صاحب آپ شاید دیکھ رہے ہوں, بہت امید تھی آپ سے, بہت تمنا تھی کہ دل بڑا خوش تھا جب آپ آئے تھے. اب سب سے زیادہ دکھی میں ہوں. آئی لو یو میاں نواز شریف صاحب. بس طاہر انجم صاحب یہ کنٹینیو اگر حالت کرتی ہے تو کتنا مشکل ہو جائے گا فنکاروں کے لیے. 26,000 لوگ وابستہ ہو, پھر دیگر لوگ جو اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اسٹیج بنانے میں, بہت سا سٹاف ہوتا ہے, وہ بیچارہ وہ بھی تو گھروں میں بیٹھا ہوگا. اصل میں نصر اللہ صاحب کویشچن آپ نے تو سارے کر لیے, ٹھاکر صاحب سے, کیسر پیا صاحب سے, تو میں انٹرپٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ گفتگو بڑی اچھی ہو رہی تھی. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ تحریک انصاف کی جو ہے بڑی لبرل اور بڑی آزاد ذہن کی, اور یہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو الیکشن سے پہلے کی ہیں. ٹھیک ہے, میں اس گورنمنٹ کو بڑا اس پہ میں نے فوکس کیا, اسے دیکھا سٹارٹ سے لے کے اب تک. یہ پہلے نمبر پہ تو میں اس چیز پہ بھی خوفزدہ ہوں کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کیونکہ آپ کے سر پہ بھی ایک پیمرا نام کی تلوار لٹک رہی ہے. میں تو ڈرتا گورنمنٹ کے خلاف یہاں بیٹھ کے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہماری کوئی بات کی آپ کو نہ بھگتنی پڑ جائے. دیکھیں عمران خان صاحب نے فنکاروں کو استعمال کیا دھرنوں میں, سٹیج پہ, عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کو, ابرار الحق صاحب کو, آپ کے یہاں تک کہ میڈیا کے اینکرز کو, صحافیوں کو, میڈیا ہاؤسز کو. سوری جب انہوں نے, سوری میں آپ کی بات یہ آپ ہی کریں گے, جب ہاسپٹل بنا تو کون ان کے ساتھ تھا؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں دھرنے میں جب ایک سٹرگل تھی, ایک کرسی کی جنگ شروع تھی کہ یہ وزیر اعظم کی سیٹ ہے, یہاں تک پہنچنا ہے چاہے میں کسی طرح بھی پہنچوں. اس میں آرٹسٹوں نے سہارا دیا عمران خان صاحب کو, جس میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی مطلب کراچی سے, پنجاب سے, مطلب بلوچستان سے, اور فنکاروں نے, صحافیوں نے, میڈیا ہاؤسز نے ساتھ دیا. اور یہ اتنا مطلب احسان فراموش وزیر اعظم نکلا کہ جب یہ اپنے مقاصد پورے کر لیے اس نے, تو اس نے میڈیا پہ بھی شب خون مارا. اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ تھیٹرز کا جو حالات ہے آپ کے سامنے دیکھیں. میں آپ کی گفتگو کاٹنا نہیں چاہتا, لیکن طاہر بڑی سچی بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں آصف ملک صاحب, UKI کمیشن میں ہوتے ہیں, انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے آپ کی گفتگو کے دوران, وہ میں چاہتا ہوں آپ تک شیئر بھی کر دوں. کہتے ہیں جس لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ ہمیں خوشیاں دینے والے ہیں, ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں لانے والے ہیں, اور ہم نے انہیں رلا دیا. تھینک یو سر, یہ آپ کی محبت ہے. بالکل. یہ جو تاثرات ہیں یہ پبلک کے ہیں. یہ حکمران جو ہے نا, یہ ریاست کے جو ٹھیکیدار ہیں, یہ ان کے تاثرات کبھی نہیں ہو سکتے. یہ تو پبلک ہے, یہ محبت کرے گی. اگر اب دیکھیں, اگر شوکت خانم اتنا بہت بڑا سٹار تھا, یہ عمران خان دنیا کا بہت بڑا سٹار تھا جب شوکت خانم سٹارٹ کیا, اس وقت بھی نصرت فتح علی خان کی ضرورت پڑی, اس وقت بھی امان اللہ کی ضرورت پڑی, اس وقت بھی البیلا کی ضرورت پڑی. آرٹسٹوں نے فنڈ ریزنگ کی,
شوکت خانم کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس بندے نے یہ ایک، آپ اسے کو معصوم سمجھتے ہیں یا یہ کو بولا سائیں آدمی ہے؟ یہ بہت شاطر اور تیز آدمی ہے جس نے دیکھیں آپ، میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا کو بھی یتیم کر دیا اس نے میڈیا ہاؤسز برباد کر دیے، نیوز چینلز برباد کر دیے، انٹرٹینمنٹ برباد کر دی، تھیٹر، سینماز۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ دن پہلے کراچی گیا ہوں اور ایئر لائن پہ، آپ کی جو انٹرنیشنل ایئر لائن ظاہر ہے PIA، اس میں مجھے تو کوئی SOPs وہاں پہ نظر نہیں آئے، وہاں پہ کوئی مجھے سوشل ڈسٹینس نہیں نظر آیا، پبلک یوں بیٹھی ہوئی ہے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے۔ ہمارے تھیٹرز میں 700-800 سیٹ ہوتی ہے، اگر 700-800 سیٹ میں 400 بندہ بھی بیٹھے تو یقین کریں 4 فٹ کا ڈسٹینس بنتا ہے۔ اور اس کے باوجود اصل میں جو مین مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ انٹرٹینمنٹ کھلنے کا پیغام پوری دنیا میں اس لیے نہیں بھیج رہے، یہ انٹرٹینمنٹ جان کے نہیں کھول رہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے تجزیہ نگار ہیں، آپ کی بڑی نظر ہے پوری دنیا پہ، ورلڈ پہ، پاکستان پہ، آپ کی سیاست پہ نظر ہے۔ یہ جو آپ نے قرضے ری شیڈیول کروانے ہیں، یہ جو آپ نے امدادیں منگوانی ہیں، جب آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کھل گئی ہے، سینماز ہال کھل گئے ہیں، تھیٹرز کھل گئے ہیں، شادی ہالز کھل گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ریلیکس ہو گیا۔ یہ اپنے ان ڈالرز کے خاطر ہماری یہ جو ہے انٹرٹینمنٹ کو دبا رہے ہیں، ہمارے فنکاروں کا خون کر رہے ہیں، میڈیا ہاؤسز کو برباد کر رہے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ اس ملک میں اس وزیر اعظم نے نہیں رہنے دینی۔ لوگوں کیا فائدہ ہوگا ان کو یہ ختم کرنے کا؟ یہ ختم کرنے کا سر بازار میں آپ جائیں نصرہ بھائی جان کہ دیکھیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، میں شاپنگ کرنے میں گیا ہوں تو میں ڈر گیا ہوں، تقریباً کوئی 10 سے 15 بندے ہیں جنہوں نے ماسک پہنا ہے یا کوئی سینیٹائزر یوز کر رہے ہوں گے یا ہاتھ نکال کے، ٹھیک ہے، کسی نے ماسک نہیں پہنا، کوئی SOPs کا کوئی نہیں ہے کہ یار ہم نے گورنمنٹ نے میں یہ کہا وہ کہا۔ جہاں سب سے زیادہ احتیاط کیا جا سکتا ہے وہ تھیٹر ہے، سب سے کم بندے، سب سے کم ٹائم، 1.5 گھنٹے میں ڈرامہ ختم، انٹرول ساتھ جو بھی سارا۔ سوری کیسر، میں ایک بات میرے ذہن میں نکل جائے گی کہ ابھی میں بات کروں گا نا، مطلب میاں نواز شریف کی بات کروں گا، جس طرح کیسر بھائی نے یہ بات کی، تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کا لائیو شو ہے، آپ نے جب اسے یوٹیوب پہ، آپ کو بھی گالیاں پڑیں گی، مجھے بھی پڑیں گی، بہت گالیاں پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ میں حقیقت بات چلیں ہمارے کچھ گناہ دھل جائیں گے، چلیں دیکھیں، پنجابی بھی نہیں کہتے جڑا کسی نے کہنا آپ ہی۔ لیری صاحب کو کسی، اصل میں عمران خان صاحب کو بھی بڑا قریبی جانتا ہوں اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی بڑا قریبی جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دونوں شخصیت کو میں بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ زرداری صاحب ہمیں دور پڑتے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں انہیں اتنا جانتے، شاید اتنا انہیں بھی جانتے ہوتے۔ یقین کریں لیری صاحب جب بہت علیل تھے کراچی میں، 25 لاکھ روپیہ شکور صاحب ہیں ان کے چیف سیکورٹی انچارج تھے، میرے سامنے نواز شریف صاحب نے 25 لاکھ روپیہ کہ یار لیری صاحب کو جا کے کراچی دے کے آؤ، کیونکہ فنکار ہیں یار، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اس بندے کو اتنا خیال ہے اپنے لوگوں کا کہ دیکھیں رنگیلا صاحب نے فن کی خدمت کی، ساری زندگی شہرت، پیسہ، سب کچھ کمایا، لیکن جب وہ دنیا سے گیا تو اس نے، میاں نواز شریف صاحب نے سوچا کہ میں تو یہاں ہے ہی نہیں تھا جب رنگیلا فوت ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو فرح دیبا جیسی ایک نالائق، میں دیکھیں نون لیگ کی MP رہی ہے لیکن وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے MP بنایا جائے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ رنگیلا صاحب کی بیٹی ہے یار اسے MP بناؤ، ٹھیک ہے؟ ببو برال صاحب جب بہت بیمار تھے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ٹوٹل علاج ان کا شریف سٹی میں ہوا، 1 روپے کا انجیکشن تک نہیں۔ ان کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے ان کو پیسے دیے نا، ببو صاحب کو میں گھر چھوڑنے جا رہا تھا، ان کی ٹانگ کٹنی تھی اس دن ڈاکٹر صاحب، تو ببو صاحب مجھے بول رہے کہ کیسر پیا، میں کہا ببو صاحب کی محسوس کر رہے تسی بیمار تھے، پیسے بھی مجھے پیسے دکھا رہے تھے کافی 5-5 ہزار، کہندا یار میں انہیں ڈرامے کر کے پیسے نہیں گائے میرے کو جنہیں میں اس گورنمنٹ نے بس بیمار ہو کے دے دیتے ہیں اتنے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پیسے اتنے کمائے نہیں ہیں جتنے اس گورنمنٹ نے مجھے دے دیے ہیں، اور نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس وقت۔ ٹھاکر صاحب کیا عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے شاید بریفنگ غلط دے دی ہے کہ میڈیا کو تھوڑا سا سکڑ جائے گا اور تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اگر آپ اس کو کنٹرول کر کے، فواد چوہدری صاحب جب منسٹر بنے تھے آپ کو یاد ہوگا، فواد صاحب تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس وقت سوچ یہ تھی۔ آپ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے گرد جو ایک ہیولا ہے نا سر لوگوں کا، مشیروں کا،
میرا خیال ہے وہ انتہائی نالائق لوگ ہیں اور اپنے مفاد کے لیے صرف وہ زندہ ہیں. اور میڈ ان پاکستان بھی نہیں ہے ویسے سر. ابھی یس میں نے ابھی شام میں شاید وہ نیوز کے نیچے پڑھا کہ ان لوگوں کے اثاثے جو ظاہر کیے جا رہے تھے, میرا خیال ہے ان اثاثوں میں وہ کھوئے رہتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے وہ کام کرتے ہیں. ان کو نہیں ہوتی اس بات کی کوئی پرواہ کہ کوئی زندہ ہے یا مردہ ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سر ایک بہت ہی ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ محترم جناب نسیم وکی صاحب, محترم جناب ناصر چنیوٹی صاحب اور میرا سوشل میڈیا کے اوپر کسی قسم کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. اچھا, کوئی اکاؤنٹ نہیں آپ کا سر؟ ہمارے نام سے, نسیم وکی صاحب کے نام سے, ناصر چنیوٹی صاحب کے نام سے اور میرے نام سے لوگ ٹویٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر کتنی باتیں ہوتی ہیں, جبکہ ہمارا تینوں کا اس قسم کا تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن پی ٹی آئی کے کارکنوں نے آپ کو دھو دیا. خلاف کرتے ہیں یہی ہیں پی ٹی آئی والے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نام سے یہ اکاؤنٹ بنا کر اور یہ کرتے ہیں, یا کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہیں, یہ کس طرح کے وہ لوگ ہیں وہ کر. ہمارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں. وہ اتنی ہمارے اوپر لیکن کسی نے تحقیق نہیں کی اور آپ کی ٹرولنگ شروع کر دی. بڑی کوشش کی سر, ہم نے سائبر کرائم سے بات کی, ہم نے اپنے اداروں سے بات کی, لیکن اس کی کوئی اٹ مینز کہ پاکستان کے اندر اس کا بھی کوئی قانون موجود نہیں ہے. یعنی پاکستان میں کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے, تو پھر وزیر قانون کو کیوں رکھا جاتا ہے سر؟ ان کو بھی چھوڑ دیں. اگر ثقافت کا وزیر نہیں تو وزیر قانون کی گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کی ضرورت نہیں. لہذا میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں یہ ضرور کہوں گا کہ لوگوں کو کہ بھئی ہمارے نام سے اگر کوئی ٹویٹ آئے یا اس قسم کا کوئی پیغام آئے نسیم وکی صاحب کی طرف سے, میری طرف سے یا ناصر چنیوٹی صاحب کی طرف سے, اس کو ہرگز 100% غلط مانا جائے. ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو بجائے اس کو گالیاں دینے کی اپنی آخر خراب کرنے کے خاموشی اختیار. ایک بات. دوسری سر, ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق, ہماری کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں ایک بات ضرور کہوں گا سر کہ محترم جناب میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, ہمارا کوئی, میرا تو کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے سر ان سے, میرا کسی پارٹی سے کوئی. لیکن سر جب بھی کوئی مشکل آئی, جب بھی وہ کرائسس آیا, ہمیں سب سے پہلے ان کا پیغام آیا. چلیں شکر ہے حق کی بات ان کے منہ سے نکلی, چاہے تعلق نہیں پارٹی. دیکھیں پارٹی سے تعلق ہو رہا, لیکن بات اگر کوئی میں نے بھی کوئی نون لیگ سے کوئی ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ نہیں لینا. میں بھی آرٹسٹ ہوں, کیسر پیا بھی آرٹسٹ. کیسر ثنا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ہے تھیٹر. جی کیسر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیسر صاحب بہت شکریہ پرانے وقت دینے کا. یہ بتائیے گا, آپ چیئرمین ہیں, آپ نمائندگی کرتے ہیں تھیٹر ایسوسیشن کی, آپ ملے ہوں گے حکومت سے جا کے, کوئی ایس او پیز کے حوالے سے کوئی اعتراضات ہیں جس پہ آپ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے, یا مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے 4.5 ماہ سے جو کورونا کرائسس چل رہا ہے, جو کورونا کے مسائل چل رہے ہیں, اس سے ہم متاثر ہوئے. 2 ماہ ہم بالکل خاموش رہے ہیں. 2.5 ماہ سے جب باقی سارے کاروبار احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھلے ہیں, تو ہم نے وفاقی گورنمنٹ کو اور پنجاب گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے, احتجاج کے ذریعے, پریس کانفرنس کے ذریعے, میٹنگ. غالباً آواز نہیں آ رہی کیسر صاحب کی, میرا رابطہ شاید ان سے منتقل ہوئے. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ٹھاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نسیم وکی صاحب بھی ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر بعد موجود ہوں گے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت صورتحال جو ہے, خاص طور پہ تھیٹر جس مشکل سے گزر رہا ہے, فنکار جس مشکل سے گزر رہے ہیں, حکومت کو کرنا کیا چاہیے اور ان کی مشکلات کا ازالہ ہوگا کیسے, اس پہ بات کرتے ہیں آپ شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام میں بات ہو رہی ہے آج تھیٹر کی بحالی کی, اور جو تھیٹر مسلسل پچھلے 4.5 ماہ سے بند ہے, لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, فنکاروں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے. نسیم وکی صاحب ملک کے معروف اداکار ہمارے ساتھ موجود ہیں. نسیم وکی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. مسئلہ اس وقت کہاں پہنچا ہوا ہے, کیا صورتحال ہے, اور کیا جو حکومت کی طرف سے اب تک تھیٹر کو بند کیا گیا ہوا ہے, کتنی مشکل میں آپ کے سارے کولیگز؟ جی ہمارے جو اپنا تھیٹر کے لوگ ہیں, جب سے تھیٹر بند ہے سارے بہت ہی مشکل میں ہیں. سارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, کسی کے پاس روزگار نہیں ہے. تو سارے جو ہیں وہ اس امید پہ آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ کب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اجازت ملے تھیٹر کھولنے کی, اور سارے اپنے اپنے کام پہ آئیں اور اپنا اپنا روزگار کمانا شروع کر دیں. تو اس کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ لاس ہوا ہے. تو
اس لاس میں بہت سارے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں. تو سارے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے جلد از جلد یہ بیماری جو ہے یہ ہماری جان چھوڑے, یہ دنیا سے جائے, اور تاکہ ہم اپنی ایک روٹین کی زندگی جی سکیں اور اپنا کام کر سکیں. تو اپنا گورنمنٹ کو کیسر ثناء اللہ صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں اپنا اس ایسوسی ایشن کے, انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں اس تھیٹر کو کھولنے کے لیے. میں ان کی اس ایفرٹ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے روزانہ ڈاک جو ہے وہ ہر محکمے کو بھیجی ہے اور سب کو یہ کہا ہے کہ ہمارا تھیٹر جو ہے روزگار وہ جو ہے وہ کھول دیا جائے تاکہ اس کے بعد زندگی میں ایک خوشحالی آ سکے. تو انہوں نے جتنی بھی ایفرٹ کی ہیں وہ بہت زیادہ کی ہیں, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی کے تحت ہم سے جو ہے وہ ساری چیزیں سن لیں. انہوں نے جو SOPs بنائی ہیں اس کے تحت ہم لوگ ڈرامہ کریں گے. اگر ان کو وہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں تو تھیٹر کو جلد از جلد کھول دیں تاکہ زندگی ایک روٹین میں آ سکے. وکی صاحب, کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس بھی ہیں جس میں آپ کا بھی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کا ٹویٹر ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. اس پہ جواباً در جواباً آپ کو بڑی ماشاءاللہ سننی بھی پڑتی ہیں. واقعی آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس پہ اپنا غصہ نکالتے ہیں یا کسی نے بنایا ہوا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اداکاروں کو, ہم تو پہلے ہی جو لوگ ڈیمیج زندگی گزار رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, نہ تو یہ کسی سے مانگ رہے ہیں, نہ یہ کسی سے کچھ لے رہے ہیں, نہ ہی کبھی کسی حکومت نے ہمیں کوئی سہولت دی ہے, نہ پچھلی حکومتوں نے, نہ موجودہ حکومت نے, نہ کسی اور نے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں استعمال پتہ نہیں کیوں کیا جا رہا ہے. ہمارا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ہی نہیں ہے, نہ کبھی ہم نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے, نہ ہی ہمارے دل دماغ میں یہ کبھی بات آتی ہے کسی کی مخالفت کی, کسی حکومت کو ٹانٹ کرنے کی, کسی حکومت کے اوپر انگلی اٹھانے کی. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہمارا کام صرف اور صرف ہنسانے کا کام ہے. ہم پاکستان کے باہر لوگوں کو صرف ایک تفریح مہیا کرتے ہیں. اس میں کچھ لوگ ہمیں اس طرح سے انوالو کر کے, استعمال کر کے, پتہ نہیں کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اس طرح کی گندی سیاست کیوں کر رہے ہیں اور کون لوگ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال اس میں ہمیں بہت زیادہ استعمال کیا گیا, اور مجھے افسوس ان لوگوں کے اوپر ہے جن لوگوں نے تحقیق کیے بغیر ہمارے اوپر انگلی اٹھائی, ہم لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی یہ فنکار یہ اس طرح کر رہے ہیں, یہ فلاں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری کسی کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہم نے جسٹ اپنا حق مانگا, ہم نے کام کرنے کے لیے کہا. ہم نے کسی سے نہ مدد مانگی ہے, ہم نے نہ کہا کہ ہمیں آٹا لے کر دو, ہمیں راشن لے کر دو, ہمارے گھر میں کچھ کرو. ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہمیں یہاں پر کام کرنے دیا جائے. اس میں ہمیں سیاست کا حصہ بنا کے ذلیل و رسوا کیا گیا, ہمیں گالیاں دی گئیں. تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو ہم لوگ تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, لیکن ان لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کل کو اللہ کے حضور جا کے بھی جواب دینا ہے. وہاں پر بھی آپ کو قبر میں بھی جانا ہے. تو آپ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ جو سلوک کیا آپ نے اچھا نہیں کیا, ہمیں جو استعمال کیا آپ نے اچھا نہیں کیا. ہمارا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. ہم نے جو حق کی بات کی تھی, میں تو ابھی بھی اس پہ آنے کے حق میں نہیں تھا کہ میں یہ حق بھی مانگوں. اب تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ کہنا بھی چھوڑ دیں کہ ہمیں ہمارا حق دیں, ہمارا تھیٹر کھول دیں. نہیں کھولیں گے, نہ کھولیں, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی شور کر لیں گے, ہم لوگوں کو ریڑیاں لگا لیں گے. اگر یہ ان لوگوں نے سیاست کا حصہ بنانا ہے, اس طرح سے استعمال کر کے ذلیل کرنا ہے, تو ہمیں نہیں کرنا یہ کام. بہت شکریہ نصیر وکی صاحب. ٹھاکر صاحب, بڑی مایوسی کے الفاظ ہیں کہ ریڑیاں لگا لیں گے, گھروں میں بیٹھ جائیں گے, حق بھی نہیں مانگیں گے. جی سر, پہلے ہم سب لوگ دعا کرتے تھے کہ یہ کووڈ ختم ہو تو ہم اپنا کام شروع کریں. اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو تاکہ ہم اپنا کام شروع کریں. بالکل ختم. نصر اللہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ وکی صاحب اگر بات کرتے ہیں, ٹھاکر صاحب کرتے ہیں, میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں بجلی نہیں جاتی تھی, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی, اب ہو رہی ہے, تو کیا برا کہہ دیا؟ مطلب کیا جھوٹ بول دیا؟ کسی حکومت اچھا کام کیا, تعریف ہونی چاہیے. اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف گورنمنٹ میں چینی مہنگی نہیں تھی, اب چینی مہنگی ہے, تو میں نے کیا جرم کر لیا؟ یہ جو عمران خان ہے یہ صرف یوتھیوں کا وزیر اعظم تھوڑی ہے, فنکاروں کا وزیر اعظم نہیں ہے, صحافیوں کا وزیر اعظم نہیں ہے, یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. اگر کوئی تنقید کرتا ہے, تنقید برائے اصلاح کرتا ہے, تو اس کی سزا یہ تو نہیں کہ ہمیں گالیاں پڑے. اگر نواز شریف گورنمنٹ میں امن و امان تھا, اگر معیشت بہتر تھی, کاروبار اچھے تھے, تو اس میں نواز شریف کا کیا قصور ہے, ہمارا کیا قصور ہے؟ جتنے بھی مسئلہ پاکستان میں ہوا ہے یا کوئی کرائسس آئے ہیں,
فنکاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، خاص کر تھیٹر کے جتنے فنکار تھے جب نون لیگ تھی. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود کیمپین کی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ منسٹروں تک رسائی تھی ایکٹروں کی. جب مرضی میرے جیسا ایکٹر خواجہ عمران نذیر صاحب کے پاس جا رہا ہے کہ یہ میرا مسئلہ یہ حل کرے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ حمزہ شہباز کے پاس جا رہا ہے. ان کو ملنے کے لیے تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ 4 بٹالین ہمیں جو ہے وہ پولیس کی گزرنی پڑتی ہیں، اور پھر جا کے بھی یہ نہیں ملتے، یہ گیٹ پہ کھڑا کرتے ہیں فنکاروں کو. کیسر سب سے دوبارہ رابطہ ہو گیا ہمارا. کیسر ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ، آپ سے پہلے رابطہ کٹ گیا تھا. یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت حکومت کے ساتھ، اس میں کوئی پیش رفت ہے، کوئی امکان ہے؟ اچھا سر، پیش رفت چیزوں ہے. میں آپ کو اس ملک کے جو خوبی سے منسلک لوگ ہیں ان کی ویلیو بتانا چاہتا ہوں. ہیلو جی میں سن رہا ہوں. کیسا؟ اچھا جی، ہماری حکومت کو انڈیا کی حکومت سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ابھی نندن کو کیسے واپس بلایا، وہ کلبھوشن کے لیے کیسے جنگ لڑ رہے ہیں. ہم 2.5 ماہ سے کلپ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور کسی بندے نے ہماری داد رسی نہیں کی، کسی نے ہمیں ملنے کی کوشش نہیں کی، نہ صوبائی گورنمنٹ نے اور نہ وفاقی گورنمنٹ نے. تھیٹر سے منسلک ہزاروں لوگ فاقہ کسی کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں. اور یہ تھیٹر انڈسٹری وہ ہے جس نے 50 سال میں اربوں روپیہ 17% کے حساب سے حکومت پنجاب کو ٹیکس جمع کرایا ہے. لیکن بدقسمتی سے 2% کو اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوئی اہمیت نہیں دی اور تھیٹر سے منسلک لوگوں کو بالکل نظر انداز کیا. اور میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پروگرام کی وساطت سے، نصر اللہ ملک صاحب کی وساطت سے خدارہ ٹانگے کے گھوڑے اور تربی ریس کے گھوڑے میں پہچان کرے. خدارہ یہ جو ہمارے تھیٹر سے منسلک فنکار ہیں، جو جس کی دنیا ہے، اس نے پورے پاکستان میں نام کمانے کے علاوہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام کمایا ہے. اور آپ 2.5 ماہ سے 2 ماہ ہم کورونا کرائسس کی وجہ سے چپ رہے ہیں، اور 2.5 ماہ سے جب دیگر کاروبار کھلے ہیں تو ہم سیکھ رہے ہیں. خدارہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہمارا تھیٹر کھولتے تو صرف 2 گھنٹے کا ہے. آپ نے 10 گھنٹے کے لیے سارا کاروبار کھولے، تھیٹر کا کاروبار صرف 2 گھنٹے کا ہے. لیکن کوئی وزیر، کوئی نصیر ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ارد گرد اور عثمان گلزار صاحب کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جن کو زمینی حقائق کا بالکل علم نہیں ہے. فنکار سیکھ رہے ہیں، تکنیکی عملہ سیکھ رہا ہے، لوگ بے روزگار ہیں. پچھلی عید خراب ہوئی ہے اور اس عید پہ وہ آنکھ لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا صرف 2 گھنٹے کا کاروبار ہے وہ کھلے گا. بہت شکریہ کیسر صاحب. افتخار ٹھاکر صاحب، اگر ہم دنیا کی تاریخ کو دیکھیں، پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، ایک قلمکار سے، ایک رپورٹر سے، ایک جرنلسٹ سے، ایک ادیب سے، ایک افسانہ نگار سے، ایک فنکار سے حکومتیں ڈرتی کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے جتنے بھی تھیٹر کے فنکار ہیں ان کی طرف سے کیسر ثناء اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دن رات ان کے لیے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، میرے اندازے کے مطابق ہم لوگ کسی کے پابند نہیں ہوتے سر. ہمارے اوپر پابندی کوئی لگا نہیں سکتا. ہم جو بات دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. ACTOR میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، اپنے لوگوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. ایکٹر 5 لفظوں کا مجموعہ ہے سر. A فار ایکشن، C فار کنٹرول، T فار ٹائمنگ، O فار آبزرویشن آف کیریکٹر، R فار ریدم، اینڈ ری ایکٹر از گوئنگ ٹو بی اے کمپلیٹ ایکٹر. ہمارا جو سیشن ہے نا جی، آبزرویشن آف کیریکٹر، وہ بہت شارپ ہوتا ہے سر. ہمیں جو دکھائی دیتا ہے وہ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، وہ رک نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے اندر جو رب کائنات نے جو سم ڈال رکھی ہے اس سے کہ سگنل بہت تیز ہیں سر. وہ اتنے تیز سگنل ہیں کہ ہم کوئی بات چھپا نہیں سکتے سر. ہم نہ تو چھپے ہوئے لوگ ہیں اور نہ ہم بات چھپا سکتے ہیں.
جو ہو رہا ہے ہم وہ بتا دیتے ہیں سر. اس لیے ان کا خوف جو ہے نا جی وہ ہر وقت ان کے اوپر مسلط رہتا ہے, کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا کہا گیا ہے. تو میں عمران خان صاحب سے دوبارہ سے ایک دفعہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مشیروں سے ہٹ کے اس ملک کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ حکومت پاکستان میں رہ کر عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور آنے والا وقت آپ کو کس طرح یاد کرے گا, کیونکہ یہ ہسٹری ہے, یہ لکھی جائے گی آپ کے نام سے. ملک والے بادشاہ بنے, تاش والے بادشاہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تھیٹر میں حکومتی کوتاہیاں, حکومتی کمزوریاں, گڈ گورننس نہ ہونا, یہ ہٹ کیا جا رہا تھا حکومت کو, کہ ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں سر, بس میں آپ جو کروانا چاہ رہے ہیں وہ میں کہہ تو دوں گا, لیکن بس جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل. دیکھیں میں بتاؤں, فنکاروں پہ ایک بڑا الزام ہے, فنکاروں پہ بڑا الزام ہے, بہت اچھا اور آپ نے پوائنٹ ریز کیا. میں بتاؤں فنکاروں پہ ایک بڑا الزام پتہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سارے فنکار سٹیج پہ چڑھ گئے تھے, میں سوری یعنی ٹرک کے اوپر چڑھ گئے تھے, پی ٹی آئی کے ٹرک کے اوپر. جی میں اب چھوٹی سی بات کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اب تک امان اللہ صاحب کی جتنی کامیڈی دیکھی ہے, آبزرویشن, معاشرے کو آبزرو کرتے تھے, سٹیج پہ پرفارم کرتے تھے, اور جب آئینہ دکھاتے تھے پبلک کو, تو پبلک کو جب پتا چلتا تھا کہ یہ ہم کرتے ہیں تو وہ ہنستے تھے, کلیپ کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ فنکار جو ہے وہ اس کی آبزرویشن جو ہوتی ہے, وہ جو معاشرے کو دیکھتا ہے, سنتا ہے, وہ جس طرح ٹھاکر صاحب نے کہا وہ سٹیج پہ پیش کرتا ہے. کئی منسٹر تو ناراض ہوئے طاہر انجن صاحب اس بات پہ, کوئی ایک ڈرامے پہ میں نے کہا نا ایک اندھا بندہ بنا تھا شاہزہ مرزا صاحب, تو میں کہا تو چاہنا تیری آنکھاں کھول جان, کہندے آؤ, میں کہا ایک باری پی ٹی آئی نے اور ووٹ دے, ٹھیک ہے. وہ میں نے یہ کہا, تو میں نے بولا تو میں وہ کافی منسٹر ناراض ہوئے. مجھے آپ کو کلیپ ہوئی نا اس بات, کلیپ تو ہوئی, مجھے منسٹر جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو ملتے تھے وہ ناراض ہوئے. کلپ بنا گئے نون لیگ والوں نے اپنے دوستوں پی ٹی آئی کو تو چھوڑے نصر اللہ صاحب, جو 800 بندہ ہال میں بیٹھا ہوا ہے, جب کیسر پیا نے یہ بات کی تھی, اس سے قسم دلا کے پوچھیں کہ پورے ہاؤس نے کلیپ کی, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بات کو ایکسپٹ کیا, ورنہ اٹھ کے کہتے کہ خبردار لیڈر دے ساڈے دے خلاف گل نہ کری, انہیں اس ملک دے وچ 22 روپے چینی کر دیتی ہے, پٹرول 56 روپے کر دیتا ہے, تیری کی جرت ہوئی عمران خان دے خلاف. انہوں نے جو ویکھیا بیڑے غرق ہوئے نے, انہیں کہا ٹھیک کیا بھائی تم. سر نہ چینی دا پتہ لگ رہا ہے, نہ چینی والے دا پتہ لگ رہا ہے. نہیں, اگر وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں سر, تو اپنے گھر کے سارے آئینے توڑ دیں پھر. 1 ارب روپیہ اب دیکھیں اعلان کیا, آئینے تو سچ بولتے ہیں. آئینے تو سچ بولتے ہیں سر. تو یہ فنکار جو آپ کے سامنے بولتے ہیں, یہ اس ملک کا اور اس معاشرے کا آئینہ ہے. ٹھاکر صاحب کبھی آپ سے کوئی ناراض ہوا حکمران فون کیا, اور ٹھاکر صاحب یہ کیا لگے ہوتے ہیں, ہر وقت ہمیں تنقید کرتے ہیں اپنے کیریئر میں؟ انہیں باہر نکلن پا میں پولیس ہزاروں مرتبہ ہوا سر. ہاں لائیو ہے نا. نہیں پولیس کو پتہ نہیں جنہیں دی گورنمنٹ نہیں سر, ایسا اب زمانے چلے گئے سر. قانون نافذ کرنے والے ادارے کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتے, وہ ہماری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں ان کے لیے انتہائی دعا گو ہوں سر کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے ہم اس کو کبھی کراس نہیں کرتے, ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے معاشرے میں ہمیں خود سے شرمندگی ہو. قانون نافذ کرنے والے ادارے کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں زیادتی کرتے. سیاستدان جو ہوتا ہے نا سر, اب پھر وہی بات ہے کہ کالا ہوتا ہے سر اندر سے, سیاہ ہوتا ہے یہ اندر سے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا سر. یہ لالچ کی پٹی باندھے ہوئے اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں سر, ان کو کچھ نظر نہیں آتا. ان کو اپنے بچے نظر نہیں آتے سر, ان کو سوائے اثاثوں کے کچھ نظر نہیں آتا سر. یہ میرے اندازے کے مطابق یہ سیاستدان تو ہیں, انسان نہیں ہیں سر. انسان ہونا ضروری ہے سر, سیاستدان ہونا, فنکار ہونا, قلم کار ہونا تو ضروری نہیں ہے, وہ تو رب کائنات کی طرف سے عطا ہے. انسان ہونا ضروری ہے سر. کبھی کسی نے آپ کو فون کیا اور سب سے زیادہ آپ کو دکھ ہوا کہ یار اس نے مجھے ناراضگی کر؟ ہاں ایسا کئی بار ہوا سر, لیکن آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ. مجھے جو کریکٹر مجھے اللہ نے سونپا ہے میں وہ کر کے رہوں گا, میں تو کرتا رہوں گا سر, میں تو بتاتا رہوں گا. کبھی ایک شو جیسے کر رہے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ, نام مذاکرات کے نام سے سر, تو میری وہ عادت ہے, ٹھاکر صاحب بھی مجھے کبھی کبھی سمجھاتے ہیں سب کہ جو بھی آتا ہے مہمان, خاص طور پہ پولیٹیکل آدمی, پولیٹیکل, تو میں نا کوئی لحاظ نہیں کرتا. مجھے ان کو معلوم ہوتا کہ یہ کیسے روپیہ کی طرف سے نا, پھر وہ کچھ چیزیں شو چلنے کے بعد بھی پتہ چلتی ہیں کہ یہ فون آیا تھا, ایسے آیا تھا, یہ آیا تھا. میں نے کہا یار میں نے تو سچ بولنا ہے,
جو مرضی ہو, زندگی ہے اللہ نے دی ایک مرتبہ. اچھا آپ کا شو جب ریکارڈڈ ہوتا ہے نا, میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ لائیو ہو تو شاید اٹھ کے لوگ چلے جائیں. ہاں ایسے. اچھا سر, میں اپنے شو کے بارے میں ایک بات کلیئر کر دوں, کیونکہ ایوب خاور صاحب ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں, سینئر پروڈیوسر ہیں. انہوں نے جو ہمیں ایک ون لائن دی ہوئی ہے نا, ہم اس کے اندر چلتے ہیں سر. ہم مذاق کرتے ضرور ہیں سر, ہم مذاق کسی کا اڑاتے نہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. لیکن ایسا کبھی ہوا کہ شو کے بعد کسی نے کہا ٹھاکر صاحب بات والا رکھا؟ ہوا سر بہت دفعہ. میں ایک مطلب نون لیگ کا دور تھا, ٹھیک ہے, اور ایک سپیچ کی تھی میاں نواز شریف صاحب نے اسلام آباد میں. کچھ انہوں نے آلوؤں کا ذکر کیا تھا, آلو مہنگے ہو گئے, اور بہت بڑا ہوج مطلب وہ کانفرنس تھی, مجھے اب یاد نہیں ہے. تو وہ ہمارے شو ریکارڈنگ سے پہلے میں نے وہ سپیچ سن کے جا رہا تھا میں ریکارڈنگ پہ, تو میں نے اس پہ کوئی طنز مذاق کر دیا بات. تو اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی, تو مجھے کوئی 2-3 گھنٹے کال آئی. وہ میں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات کی تھی, وہ ایک کال آئی اور اس میں مجھے حمزہ شہباز صاحب کے سیکٹری نے کہا یہ بات کریں. میں نے بات کیا, انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا بات کی ہے, یہ پاپا کے بارے میں یہ بڑی فضول تم نے ٹی وی پہ یہ کامیڈی کی ہے. میں نے پھر آگے سے کہا, میں نے پاپا نے مذاق بھی نہ کری. دیکھیں بات تو لوگ مطلب چودھری شجاعت صاحب ہیں, ہم نے اتنا انہیں سٹیج پہ یقین کریں اتنا کاپی کیا, لیکن اتنے مزیدار آدمی ہیں وہ جب ملتے ہیں. پرویز علی انہوں نے غصہ نہیں آتا, نہیں تو ساڈے گھراں چ مٹیاں پا جاندے سر. جیسے شجاعت صاحب پرویز صاحب کو یہ رہا ہے کہ وزیرداری کے سامنے کبھی گلا شکوہ کمال ہے. نواز شریف صاحب نے بھی کبھی, شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں کیا ہے. زرداری صاحب نے میڈیا کے حوالے سے, زرداری صاحب بھی ویسے بڑے پولائٹ تھے, ویسے غصہ نہیں دکھاتے تھے, بڑی تنقید ہوئی ان کے اوپر, آپ نے دیکھا کہ لیکن وہ انہوں نے کبھی بیان عامر تھا جو مطلب جس نے آئین توڑا, اس نے کبھی میڈیا ہاؤسز پہ حملے نہیں کیے. میڈیا ہاؤسز جتنے پھلے پھولے مشرف دور میں ہیں, دیکھیں نا آپ تو اب کیا حال ہے. لیکن سر جتنی امید تھی نا بھجان, آپ تو بڑے مایوس لگتے ہیں مجھے. سپورٹ زیادہ کیا, میں نے اتنی سپورٹ ہوا کہ میں کینیڈا میں نا رہائش جہاں تھی نا ہوٹل, تو 5 فنکار تھے, وہ میرے ساتھ لڑ رہے ہیں. اے بھی آئے گا عروبی انم صاحب انج کر دے گا, عمران شاہد خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, آصف اقبال صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں جب میں کہا میرا عمران آئے گا, وہ جو ہوتا ہے نا, کوئی میں نے سونے نہیں دیا اس رات الیکشن, یہ سو رہے ہیں. میں کہا اٹھو, اتنی لیڈ ہو گئی, یہ آؤ, جب جیتے ہیں تو بعد سڑکوں پہ کینیڈا کی میں آؤ عمران, تو یہ وہ اب میں ہی کہتے نا رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے, وہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. نا میں مایوس زیادہ ہوا تھا کیونکہ مجھے امید بہت زیادہ تھی. اصل میں گورنمنٹ نے 1 ارب روپے کا اعلان کیا تھا. میں نے ویسے ابھی ایک بندے نے کال کیا بکنگ کاؤنٹر سے, ملک منصور صاحب ہیں, کہتے ہیں جی پرام میں میری بات ضرور کریں کہ ہم ٹکٹ بک کرتے تھے, ہم بے روزگار بیٹھے, ہمارے لیے بھی اس وقت کھانے کو کچھ جو باہر سائیکل سٹینڈ والا تھا, جو مطلب وہاں کا چوکیدار تھا, جو فلیکس لگانے والا تھا, جو ڈیلی ویجز کے لوگ تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 ارب روپیہ کا مطلب ہے 100 کروڑ روپیہ. 100 کروڑ روپیہ ایک اماؤنٹ ہے, اور پورے پاکستان کے ایکٹر کتنے, 20-25 ہزار لوگ ہوں گے پورے پاکستان کے. اگر پورے پاکستان کو بھی 2-3 لاکھ روپیہ ہر ایکٹر کو دے دیا جائے تو پھر بھی 20 کروڑ روپیہ بچ جائے گا. جو مراد صحیح صاحب نے 200 ارب ڈالر دینے تھے, اس میں سے کچھ دے دیں. وہ ڈالر نہیں ہوں, میرے ایک بندہ کہتا ڈالر ہوتے کو جا رہا, میں کہا ایک دن سارے نے ہوتے جانا, اس کر کے ہوتے جا رہے ہیں, وہ اسی لیے اوپر جا. جب سے مجھے یہ سیاسی ہوش ہے, میرا خیال ہے کہ سب سے اچھی جو گورنمنٹ تھی وہ پرویز الہی صاحب کی اور ان کی تھی سر. مجھے صرف وہ ایک زمانہ یاد رہتا ہے سر کہ انہوں نے سڑکیں بنائی, گاؤں کے اندر بجلی پہنچائی, اسکول بنائے, بچوں کو مفت تعلیم کی سر, 1122 بنائی, اور کتنے ادارے انہوں نے, ٹریفک کے نئے وارڈنز بنائے. یعنی میرا خیال ہے کہ سر ترقی کا وہی شاید ایک دور میری تو آنکھوں کے سامنے گزرا ہے سر. لیکن اس گورنمنٹ کو کریڈٹ تو دینا کہ یعنی مزاح آپ بھی کرتے ہیں, مزاح یہ بھی روزانہ ٹی وی پہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑے کامیڈین, ہم سے زیادہ کامیڈین ہیں, اسی لیے تو کہہ رہے تسی نہ کرو اسی کرنی ہے, اسی لیے تو بند کیا. اور میں ایک شخص کا نام لینا بہت ضروری سمجھوں گا, یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ میں ضرور جب بھی کسی فورم پہ بات ہو تھیٹر کی تو میں اس بندے کا نام لوں جس کا نام سخی سرور بھٹ ہے. دیکھیں 1 ارب روپیہ بجٹ رکھا ہے, 1 روپیہ نہیں ملا, لیکن ایک پروڈیوسر. بڑی حیران کن بات ہے سر کہ سخی سرور صاحب جو ہیں وہ اس فیلڈ سے منسلک ہیں, اور 4 سے 4.5 مہینے ہو گئے ہیں, کسی قسم کی کہیں سے بھی کوئی ایسی اچھی بات سنائی نہیں دی, اور وہ ان 26,000 لوگوں کو وہ مینج کرتے ہیں اکیلے.
اللہ جانتا ہے ایک اکاؤنٹ ہے سر ان کو، آج میں میڈیا پہ بتا رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہیں ذکر کیا سر کہ نام دیکھیں اس اکاؤنٹ کا کیا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس اکاؤنٹ کا نام ہے نام رکھا انہوں نے، اور بالکل اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جتنے فنکار یہاں تھیٹر پہ کام کرتے ہیں سر جی، ان کا معاوضہ جو ہے 100 روپیہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں سے نا جی 1 روپیہ صرف جو ہے ہر فنکار کا وہ کٹ کے اس اکاؤنٹ میں چلا جائے گا، اللہ جانتا ہے، اس اکاؤنٹ کا نام ہے۔ 4.5 مہینے سے وہ اتنے گھروں کے اندر راشن دے رہے ہیں، ان لوگوں کو نقد پیسے دیتے ہیں، ہاسپٹلوں کے علاج کراتے ہیں۔ سخی سرور صاحب ان کو سر پلیز آپ ابھی ان کو پرائم منسٹر ختم ہو گیا سر، ان کو پرائم منسٹر بتائیں۔ کیسر ثناءاللہ صاحب کی ڈیلی کی ایفرٹ، کیسر ثناءاللہ جی جو سر، ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ 25-24 ہزار بندے کو ڈیلی اپڈیٹ کرنا، جی سر، کیا مسئلہ ہے، کیا مسائل ہے، وہ مسئلے مسائل سخی سرور بٹ کو کنورٹ کرنے۔ نثار بٹ سب بھی بیمار ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ، کیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، ٹھاکر صاحب کی ہم سب کی اپیل ہے ان سے، پنجاب کے ضلع عثمان بزدار صاحب سے بھی، جہاں باقی ادارے کھولے جا رہے ہیں، یہ تھیٹر کے فنکار ان کے چولہے ٹھنڈے مت ہونے دیں، خدا را اس طرف توجہ دیں، اور تاکہ ان کا روزگار بھی چل سکے۔ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنے کو تیار ہے ایسوسیشن، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کے حالات کو سمجھا جائے اور ان کی مشکلات کو سمجھا جائے۔ یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔